दवा मांगने के बेशुमार तरीके हैं। कोई आरजू से मांगता है, कोई गिड़गिड़ा कर रोता है, कोई रोते हुए सवाल करता है, कोई राजो नियाज में हाजत पेश करता है। शिद्दते गम और मुसीबत के इंतहाई दर्जों में अश्कों से भरे आंखों का आसमान को उठ जाना भी दवा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी बहनों, मैं आज आपके लिए दवा की हकीकत लेके आई हूँ। दवा की आरजू कलाम और दिल से अल्लाह की तरफ माइल होने का नाम है। दवा सवाल है, इल्तिजा है, दवा पुकार है। दवा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक किस्म का तोसल है, एक फानी का अब्दी से राब्ते का जरिया है। जब इंसान दस्ते नियाज को बारगाहे खुदाबंदी में उठाकर खुद को जलीलो ख्वार, आजिज़ो नातमा और खालिक को साहबे इख्तियार, मालिक हकीक और बेनियाज समझता है, तब दवा कायम होती है। ऐसी हालत में जब इस जाते अजीम से रबत कायम होता है तो इंसान को एक कैफियो सरूर की कैफियत हासिल होती है। इस मुकाम पर तसल्ली और इत्मीनान कल्बता होता है। यूं महसूस होता है जैसे किसी ने फरियाद सुन ली हो, सहारा दे दिया हो, किसी ने हाथ थाम लिया हो। अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब बेहतर हो जाएगा। ये कैफियत दवा की फजीलत है। दवा इंसान की कदीम तरीन फितरत है। दवा का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, ये फितरत इंसान में है। जिंदगी का दबाव जब भी हद से बढ़ता है तो इंसान दवा की तलब अपने दिल में मोजज़न पाता है। दवाएं सबकी कबूल हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो सारे इंसानों का खुदा है। तरीके मुख्तलिफ हैं मगर दवा एक ही है। हर कोई अपने रब से मदद चाहता है। जब भी इंसान किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाए जिससे निकलने का कोई रास्ता इसे दुनिया में दिखाई ना दे और ना ही उसकी मदद करने वाला कोई दिखाई दे, तो वो इस दुनिया से किसी अजीम तरीन बैरूनी ताकत से मदद चाहता है। इसे हर इंसान अपने अपने कल्चर और मजहब के मुताबिक मुख्तलिफ नामों से याद करता है। दवा मांगने के बेशुमार तरीके हैं। कोई आरजू से मांगता है, कोई गिड़गिड़ा कर रोता है, कोई रोते हुए सवाल करता है, कोई राजो नियाज में हाजत पेश करता है। शिद्दत गम और मुसीबत के इंतहाई दर्जों में अश्कों से भरी आंखों का आसमान को उठ जाना भी दवा है। दवा अपनी असल में एक कैफियत है, एक खूबी है। ये खूबी मुतकब्बर और गदा हो जाना है। ये नफ्स की आर्जी अतात है, कुछ ही लम्हों के लिए सही, लेकिन जब भी ये पैदा होती है दवा कहलाती है। दवा इंसान के बाद इंसान को उस दवा की कबूलियत की उम्मीद होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कुछ दवाएं बारगाहे इलाही में शर्फ़े कबूलियत को पहुंचती दिखाई नहीं देती। अब अल्लाह तो कहता है मांगो, मैं अता करने वाला हूँ, मगर वो तो दवा ना मांगने वालों पर भी नाराज होता है। फिर क्या वजह है हर दवा कबूलियत के दर्जे को पहुंचती दिखाई नहीं देती? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इस बात पर गौर करना जरूरी है कि हम दवा क्यों मांगते हैं। मुशाहदा किया जाए तो साफ नजर आता है कि दवा को समझने में आम तौर पर इंसान को कोई दिलचस्पी नहीं, वरना उस पर वाज़िया हो जाए कि दवा अपनी असल में बंदे का अल्लाह से राब्ता है, बातचीत करना है। कम्युनिकेशन का बुनियादी असूल ये है कि अपनी बात मुकम्मल करने के बाद दूसरे की भी बात सुनी जाए, लेकिन दवा करते हुए लोग आमतौर पर इस बात को मुकम्मल फरामोश कर देते हैं कि अल्लाह से जो सवाल उन्होंने किया है उसका जवाब अल्लाह ने क्या देना है। अल्लाह इंसान से बात करता है, 100% अल्लाह इंसान को जवाब देता है, इसकी दवा कबूल करता है। लेकिन ये अल्लाह की शान नहीं कि इंसान से ऐसे बात करे जैसे आरजू के तवस से कोई दूसरा इंसान इससे बात करता है। ये खुदाई मनसब के शान नहीं है, ये खुदाई प्रोटोकॉल के खिलाफ है।
اللہ عام انسان سے نشانیوں کی زبان میں بات کرتا ہے، یہ مطلب ہی غور طلب امر ہے۔ ضروری ہے کہ انسان پورے ہوش و حواس اور مکمل توجہ سے سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کرے۔ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات دعا کو ایک تکلف کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ لمبی مدت کی دعائیں بغیر سوچے سمجھے صرف روٹین کے تحت مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ یا اللہ مجھے دولت دے دے، میرا کاروبار پھیلا دے، یہ اس قسم کی دعائیں ہیں جو بہت طویل مدتی منصوبوں کی عکاسی کرتی ہیں، جو دعا مانگنے والے کے ذہن میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ حرج کوئی نہیں کہ بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اصول دعا کا یہ ہونا چاہیے کہ مختصر مدت کی دعا بھی ضرور مانگی جائے، جیسے فجر کی نماز میں ظہر سے پہلے کسی کام کے ہونے کی دعا، اسی طرح عشاء کی نماز میں صبح درپیش کسی مسئلے پر اللہ سے مدد کی التجا بہت ہی حیرت انگیز اثرات اپنی قبولیت میں رکھتی ہے۔ یاد رہے، دعا مانگ لینے کے بعد غافل نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کی مناسبت سے نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر دعا کی مدت مختصر ہو تو مثال کے طور پر ہر روز 2-3 دعائیں مختصر مدت کی مانگی جائیں تو 100% امکانات ہوتے ہیں ان دعاؤں کے پورا ہونے کو اللہ کی نشانی کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ ہر دعا قبول ہے۔ کسی کام کی دعا کی جائے اور وہ انسان کے حق میں بہتر نہ ہو، اس کام کا نہ ہو پانا بھی اپنی اصل میں اس دعا کی قبولیت ہے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے، ورنہ مت کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مانگنا ہے اسے پہلے عقل پر پوری طرح پرکھ لیا جائے، پھر پورے یقین سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کسی بھی کام کو کر ڈالنے سے ہرگز عاجز نہیں ہے۔ ایسی دعا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے کر دے، ورنہ مت کر، یہ استخارہ ہے۔ یہ دعا سے مختلف ہے۔ استخارہ مانگنا نہیں ہے بلکہ مشورہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی استخارہ کی مسنون دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرط یہ کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعائیں مانگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے ہمت کا طلبگار ہوں، اور میں تیرے بہت زیادہ فضل سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے تو یہ کام میرے دین، میرے معاش اور انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، جلد یا بدیر تو پھر اسے میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما، اور اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے دین، میرے معاش اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے، جلد یا بدیر تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بہتری اور بلائی مقدر کر دے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ استخارے میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ خواب میں اشارے وغیرہ دیے جاتے ہیں، یہ لغویات ہے، خود ساختہ استخارے ہیں۔ استخارہ صرف مسنون ہے۔ جب کسی مسئلے پر استخارے کی دعا پڑھ دی جائے تو آگے اللہ کا کام ہے، اس کام میں اگر انسان کی بہتری ہوگی تو کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ استخارہ جو کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی، انہیں خبر ہونی چاہیے کہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ انسان کا اپنا اندھا پن ہے کہ اسے دعا کی قبولیت کے عمل کا پروسیس دکھائی ہی نہیں دیتا۔
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دوا سے تقدیر بدلتی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت اور طریقہ ایسا نہیں جس سے انسان خود پر لکھ دی گئی تقدیر پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ صرف دوا ہے جس کے قبول کیے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت انسان کی تقدیر میں اس انسان کی خواہش پر رد و بدل کرتا ہے۔ یہ نینو ٹیکنالوجی جیسا ہے۔ دوا قبول ہو جانے کے بعد مانگنے والے کے حالات، واقعات، اس کی ذہنی حالت، اس کے ارد گرد موجود کرداروں میں انتہائی غیر محسوس انداز میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ دوا اگر بہت طاقتور ہو اور قبولیت کو پہنچ جائے تو بسا اوقات مانگنے والے کا سارا ماحول حتیٰ کہ زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اسے بنا سوچے سمجھے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بندے کی خالق تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ذاتی دعا ہے جس کی بات ہو چکی ہے۔ اب بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سند قبولیت مستور ہے۔ انہیں اپنی ذاتی دعا میں شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں انبیاء کرام کی بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اپنے مزاج اور ضرورت کے مطابق کچھ دعائیں لازمی صبح و شام اور نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے۔ بے شمار ایسی ضروریات اور مسائل جن کا انسان کو خود ادراک نہیں۔ یہ دعائیں رد پردہ ان تمام مسائل و اسباب علام سے انسان کو بچاتی ہیں جن سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے ان کے ہاتھ مبارک کو صدمہ پہنچتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ علی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ہم اس وقت تک بستروں میں لیٹ چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو وہ چیز بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اپنے حالات کے مطابق دعائیں منتخب کر کے روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا بہت ہی خیر و خوبی کا باعث ہے۔ دعا کی تسبیح بھی کی جا سکتی ہے۔ بے شمار ایسی دعائیں قرآن حدیث میں جوہرات کی طرح چمکتی ہیں، لیکن طوالت کے اندیشے کی وجہ سے تمام دعاؤں کا لکھنا ممکن نہیں۔ بہرحال ذرا سی کوشش سے ہر قسم کی دعا قرآن حدیث میں آپ کو موجود ملے گی۔ دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کردار کی بہتری کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے سے ہی دیر پا اور مؤثر ترین نتائج کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ میری بہنوں، اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنے پیغمبروں کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ اے اللہ، ہم سب کو نیک بنا، ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔